बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन करम, गुज़श्ता रोज़ आपने देखा था कि हमारा पहला प्रोग्राम था तसव्वुफ़, कश्फ़ुल माजूब और दौर हाज़िर की ज़रूरत, और दो किताबों के हवाले से हमारे स्कॉलर्स ने ख़ास तौर पे डॉक्टर हुसैन मयूद्दीन साहब ने बात की थी और हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की थी। आज उसी सिलसिले का जो सेकंड पार्ट है ये हम शुरू कर रहे हैं। मैं एक शुरू में बात अर्ज़ कर दूं कि आज हमारे जो सामीन हैं उनमें बड़ी बड़ी अहम शख्सियात भी तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब हमारे मुल्क के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं और आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं मिनाजुल कुरान के भी और अवामी तहरीक के भी। इसी तरह डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब डिप्टी नेवल चीफ़ रिटायर्ड हैं, आप वाइस चांसलर हैं मिनाज यूनिवर्सिटी के। इसी तरह रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर खुर्रम शहजाद, ये भी सामीन में बैठे हुए हैं, और प्रोफेसर महमूद साहब और दीगर इल्मी शख्सियात भी आज हमारे सामीन में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। सेकंड पार्ट शुरू करने से नाज़रीन करम दो बातें बहुत मुख्तसर मैं कर रहा हूँ। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक बात लिखी है, अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता। आप बहुत ज़ईफ़ हो गए थे हज़रत बाई मुस्तामी, तो दाता साहब ने लिखा कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, तेरे तक पहुँचते पहुँचते कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है तेरे तक पहुँचने का। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि बायज़ीद, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक से उठने वाली धूल को अपनी आँखों का सुरमा बना लो, मुझ तक एक लम्हे में पहुँच जाओ। एक तो ये तसव्वुफ़ की जो है वो जान है ये बात, और दूसरी जो हलाकू और चंगेज़ ने जो तबाहियाँ की थी, आपको पता है सकूत बगदाद और ये सेंट्रल एशिया सारा तह बाला करके रख दिया। मैंने वो सारे शहर वो देखे, वो सारी इमारत देखी, वो सारे मकामात मैंने देखे हुए हैं। तो कैसे फिर इनकलाब आ गया। तगोदार खां जो हलाकू का बेटा है वो किस तरह मुसलमान होता है। कादरी दरवेश खुरासान का वो रास्ते में उसको मिलता है और वो शिकार करके वापस आ रहा है, तीर तलवार सारा कुछ अपने लाओ लश्कर के साथ। तो उस बुज़ुर्ग को देखते ही उसको तज़ीक अमेज़ लहजे में कहता है, बताओ ये मेरा जो कुत्ता शिकारी मेरे साथ है, इसकी दुम अच्छी है कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी। वो बुज़ुर्ग जवाबन कहते हैं कि अगर तो मैं अपने मालिक को राज़ी कर सका, अपने खालिक को राज़ी कर सका और उससे वफ़ा अपनी निभा सका तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो आपके कुत्ते की दुम इससे ज़्यादा अच्छी है, चूँकि वो आपका वफ़ादार है, आप जिधर इशारा करते हैं वो वहाँ पे शिकार के लिए चला जाता है। इस चीज़ ने उसके क़ल्ब के अंदर वो लम्हा इनकलाब था, वो लम्हा मौजूद था। और इस पर एक मैं बात ख़ास अपनी नौजवान नस्ल के लिए करने लगा हूँ कि ये जो थे हमारे मलका मैक्स, जो ब्लैक मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे और उन पर अब फिल्में भी बनी हुई हैं, उनको शहीद कर दिया गया था। तो वो एक मंशियात के केस में जेल में गए हुए थे, और एक दिन वो कोई किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक लफ्ज़, कोई एक लम्हा ऐसा होता है कि जो इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता है। तो मेरी दुआ ये है कि ये जो किताब मिनहाजुस सालिकीन है ये वही काम करे जो मलका मैक्स ने बताया है कि नौजवानों की ज़िंदगियों में खुदा करे कि ये इनकलाब बर्पा कर दे। तो ये ख़ास तौर पे फिर अल्लामा इकबाल ने इसी बात की तरफ इशारा किया था, है आया यूरश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। लेकिन आज हमारा जो अलमिया है, हमारी नौजवान नस्ल जो दीन से भाग रही है, वो जो दीन के नाम लेवा हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े नामों अलकाबात से याद करते हैं, इनकी जो ज़ुबान सती और जो गलीज़ ज़ुबान एक दूसरे के बारे में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लोग कहते हैं ये खुल्क़े मोहम्मदी है, ये लोगों को सीरत नबी सिखाएंगे, ये तसव्वुफ़ सिखाएंगे। तो वो जो कहा था ना इकबाल ने कि मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़ाए खूरेज़ है साकी। आज वो गमज़ाए खूरेज़ जो है वही हम डॉक्टर हुसैन मयूद्दीन से पूछने के लिए मैं और मेरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इदरीस अज़हरी ने आपसे सवाल किया था बड़ा हम उसके जवाब से हम शुरू करते हैं। इरशाद। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, वो बहुत अहम सवाल है कि आज की नौजवान नस्ल को हम तसव्वुफ़ की तरफ और तसव्वुफ़ की तालीमात की तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और आज उनकी ज़िंदगियों में तसव्वुफ़ कैसे दाखिल हो सकता है।
اس پر میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کے جواب کا، جس میں حضرت علامہ اقبال نے فرمایا: اگر کوئی شعیب آئے میسر، واہ، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. ٹھیک. یعنی صحبت بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگوں کے اندر تبدیلی رونما کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک. فقط کتاب، تعلیم یا درس و تدریس یہ کسی کے علم میں تو اضافہ کرتی ہے، لیکن کسی کی زندگی کو تبدیل کسی کی صحبت ہی کرتی ہے. یہ اصول ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید وحی کے ذریعے ہمیں عطا ہوا، اس نے ہر مضمون اور سبجیکٹ کے اوپر ہمیں علم عطا کر دیا، لیکن پھر اس علم کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. تو وہ صحبت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو وہ صحبت ہے. اب اسی صحبت کا ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جیسی عظیم المرتبت ہستی، حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ جب تم اپنا شیخ یا استاد تلاش کرو تو اپنی صلاحیت کو بھی غور سے دیکھ لو کہ اگر صلاحیت زیادہ رکھتے ہو تو استاد ویسا ڈھونڈنا، اگر کم صلاحیت والے ہو تو پھر کوئی درمیانہ سالے شخص بھی چل جائے گا. تو اس طرف اشارہ فرمایا. اب حضور داتا صاحب جیسی ہستی جس نے اپنے لیے شیخ جس کا انتخاب کیا ہوگا تو اس شیخ کا درجہ کیسا ہوگا، وہ کس پائے کے ہوں گے. تو ان کا تذکرہ کچھ کرتے ہیں، وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ صحبت کی تلاش اور اس کے لیے صحبت کی تعریف کیا ہے. یعنی اس صحبت میں کیا چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ جب کوئی نوجوان آج صحبت تلاش کرے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ ابو فضل محمد بن الحسن کے بارے میں، خدلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کا تعارف کروا رہے ہیں کشف المعجوب میں. اب ان کے بارے میں ان کی صاحب کرامت ہونے کا تذکرہ نہیں کرے، یعنی آپ کو اس سے حضور داتا گنج بخش کا مزاج سمجھ آ جائے گا. اس بات سے بڑی پیاری بات ہے کہ وہ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. در حقیقت ان کی نگاہ میں وہی تصوف کا اسلوب ہے. یعنی آپ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ان کا تعارف فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے شیخ تھے میرے شیخ. کیوں؟ وہ علم تفسیر اور علم حدیث کے ماہر تھے. یعنی اپنے شیخ کا تعارف کراتے ہیں جن سے میں نے بیعت کیا، وہ علم حدیث اور علم تفسیر کے ماہر تھے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا وہ صاحب کرامت تھے، وہ پانی پر چڑھتے تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے. نہیں، ان کے پاس علم قرآن تھا، ان کے پاس حدیث کا علم تھا، وہ ماہر تھے. پھر فرمایا کہ وہ 60 سال تنہائی میں رہے، خلوت میں رہے. اگلی بڑی پیاری بات، وہ تصوف کے لباس اور رسومات کے پابند نہ تھے. جس کو انہوں نے اپنے لیے شیخ چنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہستی ہیں کہ جو رسومات جو تصوف اور صوفیہ اور طریقت کی رسومات ہیں نا، کہ ہم نے ہر طرف رسومات کا ایک جال بن دیا ہے. وہ رسومات اور لباس خاص رنگ کا، یعنی آپ جس کے پاس بیعت ہو جائیں وہ خاص رنگ کا لباس بنا دیتا ہے تاکہ کل کو اگر کسی بھی ارادے سے وہ چھوڑنا چاہے تو وہ شرم سے ہی نہ چھوڑ پائے کہ وہ اہل محلہ کیا کہیں گے کہ وہ چھوڑ گیا ہے. تو یعنی سیدھا اس کو لباس اڈاپٹ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کے پابند نہ تھے، بلکہ جو رسومات کے قائل صاحب طریقت تھے ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے. یہ ارشاد فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں، وہ آگے نصیحت کے لیے پھر کئی چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی اور ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں چیزوں کو ارشاد فرماتے رہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا داتا صاحب کے ہاں جو ملتی ہے، جہاں کوئی کمزور بات ہے کوئی بھی کسی طرح کی بھی، وہ کہتے ہیں فقیر کے ساتھ یہ بات آئی، اپنا کہتے ہیں. جہاں کوئی عظمت کی اپنی بات ہوتی ہے وہاں کہہ دیتے ہیں ایک اللہ کے بندے کے ساتھ، ایک فقیر کے ساتھ یہ بات ہوئی. وہاں جہاں کوئی بڑائی کی بات ہے وہاں اپنا نام نہیں لیتے، جہاں کمزوری کی بات ہے کہتے ہیں یہ ہوا. یہی تصوف کا اسلوب ہے کہ اگر بڑائی بیان میں ہو جائے اور کلام میں تکبر آ جائے، کلام میں رعونت آ جائے تو وہ صوفی تو نہ رہا، وہ اس دائرے سے نکل جاتا ہے. تو عاجزی اور انکساری کی انتہا ہی در حقیقت
کسی بھی صوفی کو تصوف ہے اس سفر پہ. تو اب یہ جو صحبت میں نے عرض کیا کہ جس کی طرف حضور دادا گنج بخش علی حجویری بھی فرما رہے ہیں کہ اس شیخ کی صحبت تلاش کی جو علم شریعت کا ماہر بھی ہے اور پھر تنہائی میں بھی رہا ہے اور یہ دنیا کی اس قسم کی رغبتوں سے اس کا دل بہت دور ہے. پھر اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی صحبت سے فرمایا کہ منع ہو جاؤ. ایک فرمایا کہ غافل عالم سے دور رہو. اب غافل عالم کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ غافل عالم وہ ہے کہ جو دل کو دنیا کی طرف متوجہ رکھتا ہے. اچھا. اور وہ غافل عالم ہے اور شریعت کے احکام کی بجاوری میں سستی کرتا ہے تو وہ غافل عالم ہے. پھر فرمایا کہ چرب زبان خوشامدی فقیر سے بھی دور رہو, اس کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا. فرمایا وہ کون ہے چرب زبان صوفی؟ فرمایا وہ ہے کہ جو صحیح اہل اللہ اور علماء کی صحبت میں کبھی بیٹھا نہ ہو, وہ نقلی صوفی ہے. اور پھر فرمایا کہ جاہل صوفی سے بھی دور رہو. فرمایا کہ جاہل صوفی کون ہے؟ فرمایا کہ جاہل صوفی وہ ہے کہ جس کے دل کو اور قلب کو صحیح غنا نصیب نہ ہوا ہو, یعنی کہ وہ مال کی طرف دیکھتا ہو, مالدار کی طرف دیکھتا ہو. اور پھر ایک اور مقام پر عالم کے بارے میں فرمایا کہ اس عالم کی صحبت سے بھی دور رہو جو بادشاہوں کے درباروں کے چکر لگاتا پھرتا ہو. تو آپ کا مطلب ہے اگر داتا صاحب کی اس بات پہ عمل کریں تو 80% لوگوں کو ہم فارغ کر دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خطرناک بات آپ نے بتا دی ہے اگر یہ پہنچ گئی لوگوں تک. جی سعید رضا بغدادی صاحب جناب. تو میں بس یہ آخری ختم کر دوں جملہ کہ یہ جو صحبت ہے یہ بنیادی طور پہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ الفاظ میرے نہیں, غازی صاحب کے نہیں ہیں, حضور داتا صاحب کے الفاظ ہیں, تاکہ کسی کا شکوہ نہ رہے. جس کو سمجھنا ہے وہ حضور داتا صاحب کی زبان میں سمجھ جائے اور وہاں انتخاب کر لے. تو یہ صحبت ناگزیر ہے, یہاں پر صحیح انتخاب صحبت کا کریں اور پھر وہاں لگ جائیں, وہاں آپ کو اصلاح میسر آئے گی. اور نصاب وہی ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے, قرآن و حدیث. باقی صحبت ہر دور میں اللہ والے کی ہے اور نصاب قرآن و حدیث ہے. جو اس کو جدا کرے وہ غلط راہ کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. سعید رضا بغدادی جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. انتہائی مشکور ہوں محترم قبلہ نذیر احمد غازی صاحب کا کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا مجھے حصہ بننے کا موقع دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محترم ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ضخیم اور علمی اور تحقیقی کام جو کیا ہے منہاج السالکین کے نام سے, اور یقینی طور پر آج نوجوانوں کی ذہنی, قلبی اور روحانی تطہیر کا وہ سامان انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. قبلہ غازی صاحب آپ میرا جو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں, آپ بالکل مجھے اس کے قریب لے آئے. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. تو خانقاہوں کا تصور تو اب یہ رہ گیا ہے کہ آپ ایک قبر کے اوپر مزارات کے اوپر چادریں چڑھائیں, وہاں پر غلے رکھیں, لوگوں سے پیسے بٹوریں, چادریں چڑھائیں اور مال بنائیں, لوگوں کو دین سے بھگائیں, اور یہ تصور رہ گیا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم شبیری ہے کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تو یہ جو آج کے حالات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ بیسیکلی باغی اس بات سے ہے کہ آج جو تصوف کا لبادہ اوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تصوف کی صحیح اسپرٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر پاتے. اور پھر وہ اقبال نے یہ بھی فرمایا تھا آج کے جو نوجوان جو باغی ہے, اقبال بھی کبھی باغی ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, اور شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن. پھر فرماتے ہیں نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن, اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن. یہ تعارف میں ڈاکٹر صاحب نے یہی شعر لکھا ہے, یہی شعر لکھا ہے. ان کا جواب اور میں اس میں جو سوال سر بنانا چاہتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ سے وہ یہ ہے کہ مجھے
بے حد خوشی ہوئی اور خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا کہ آپ نے اپنی اس کتاب میں چیپٹر نمبر 9 قائم کیا ہے، جس کا آپ نے عنوان بنایا ہے انقلاب کا مفید کردار۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اپنے صوفی کو، جو آپ کا ایک تصوف ہے، اس میں جو آپ صوفی دیکھتے ہیں وہ ایک پریکٹیکل آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ معاشرے کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، غریب اور محکوم کے لیے کام کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انقلاب کا کوئی غیر مفید کردار بھی ہوتا ہے؟ آپ نے چونکہ لکھا ہے نا انقلاب کا مفید کردار، تو غیر مفید کردار بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انقلاب کا لفظ ہے وہ کیا اس کتاب کے نفس مضمون سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ چونکہ آج کل حالات تو یہ ہیں کہ صوفیاء جو ہیں ہمارے نزدیک، جو جن کو ہم صوفی سمجھتے ہیں، وہ بس ہار پہنتے ہیں اور تسبیحات پہنتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کسلانیت اور غفلت اور لاپرواہی اور سستی جو ہے یہ ایک ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں خانقاہ کا صحیح اسلامی تصور بھی بتا دیں، اور کیا صوفی میں جو انقلابیت آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اسلام میں خدمت خلق کا تصور آپ کی کتاب میرے خیال اسی حوالے سے ہے۔ جی ارشاد۔ اور آج کل تو سیلاب آئی ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی بات کر دیں کہ صوفیاء کا تو یہ کام ہے، وہ سیلاب آتا تھا، داتا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جا کے وہ اپنی جو ان کا عصا تھا اس کو لگا دیتے تھے اور دریا کو کہتے تھے اس طرف نہیں آنا۔ تو پاکستان میں اتنے کتب، اتنے ابدال، اتنے شیخ المشائخ، اتنے جو ہیں امام الاولیاء ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ یار سارے اکٹھے ہو کے جاؤ، تم بھی کوئی کام ایسا دکھاؤ، یہ تم صرف ہمیں جب عرس ہوتے ہیں یہ تقریریں سناتے ہو، کوئی ہے نہیں ایسا؟ جی ماشاء اللہ۔ محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کا جو سوال ہے وہ، اس کو میں جو انقلاب کے حوالے سے جو میں نے کہا نا، ایک چیز انقلاب کا تعلق یا جو لفظ ہے اس کو میں نے تحرک کے معنی میں بنیادی طور پہ لیا ہے کہ صوفی جمود کا شکار نہیں ہوتا۔ حقیقی صوفی وہ ہر دم متحرک رہتا ہے، ہر دم تازہ دم رہتا ہے، اور اس کی عمر بھی امر پہ، اور اس کو عمر بھی اس کی کیوں نہ بڑھتی چلی جائے، وہ جوں اللہ رب العزت کی محبت میں خالص ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر انرجی لیول انکریز کرتا چلا جاتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اور زیادہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال جو تصور کی ہے نا کہ ایک صوفی لوگوں کے حوالے سے یا لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، یا اس کو ایسا کیوں ہونا چاہیے، اس کو سادہ الفاظ میں ہماری جو آڈینس ہے اگر سمجھنا چاہیں، وہ اس کو میں نے ڈسکرائب اس چیپٹر میں اس طرح کیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلا تشبیہ و بلا مثال جتنے بھی اہل اللہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے دوست ہیں، یعنی اہل اللہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو دوست کیوں بناتا ہے، تاکہ ہم دوست کی تعریف سمجھ سکیں، اور پھر کوئی اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ ہم کسی کو ایسے شخص کو کبھی اپنا دوست بنائیں گے جس کے ساتھ ہمارا ذہن نہ ملتا ہو، مل بیٹھ کر ایک موضوع کے اوپر یا ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ کے اوپر بات کرنے کو نہ ہو، تو وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ حاجت مند ہو سکتا ہے، کسی ایک کام کے لیے ملاقات کی وجہ ہو سکتا ہے، لیکن دوستی تبھی ممکن ہوگی کہ ہم خیالی پائی جاتی ہے، انٹرسٹ کامن ہے، شعبہ جات کامن ہے، درد ایک ہے، مزاج ایک ہے، ذوق ایک ہے، یہ چیزیں مل کر کسی کو کسی کے قریب کرتی ہیں۔ تو اسی کا اطلاع بخاری کا ایک شعر ہے آپ کی بات پہ، اسی پہ، کہ باغ و بہار ما ندیم یعنی کہ جنت النعیم، بوئے خوش ہو، گلوئے خوش ہو، روئے خوش، سبحان، جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کا دوست بھی بننے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک بھی اسی کو ہی اپنا دوست اس کا انتخاب کرے گا جس کے ساتھ اللہ پاک کے انٹرسٹ کامن ہو جائیں گے، صحیح، یعنی جس کے ساتھ وہ اللہ پاک کا جو ذوق ہے وہ کامن ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کا وہ کیا شعر ہے کہ تو نے بخشا ہے جنہیں ذوق خدائی۔ اب یہ کتنا عجیب لفظ ہے ذوق خدائی، تو وہ ذوق خدائی کیا ہے؟
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو پھر آگے جو ذوق خدائی بیان کیا وہ ذوق خدائی کیا ہے؟ وہ ذوق خدائی وہی کامن انٹرسٹ ہیں کہ جب اب اللہ رب العزت کے انٹرسٹ کوئی جاننا چاہے تو وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے. جا بجا کیا ہے 50% سے زائد جو ہے حقوق انسانی کی بات ہو رہی ہے, حقوق العباد کی بات قرآن میں ہو رہی ہے. کہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جاہل کو جہالت کے اندھیروں میں علم کا نور پھیلاؤ, کہیں کہتا ہے یتیم کی کفالت کرو, کہیں کہتا ہے مسکین کے سر پر ہاتھ رکھو, کہیں کہتا ہے کہ ظالم کے شکنجے سے مظلوم کو نجات دلاؤ, کہیں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بیمار پرسی کرو, کہیں پر کہتا ہے کہ کفالت. تو وہ کل قرآن مجید کا مضمون اللہ پاک نے جا بجا, دو انٹرسٹس ہیں اللہ پاک کے, ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اللہ کا انٹرسٹ ہے اور دوسرا اللہ کی مخلوق اللہ کا انٹرسٹ ہے. تو جو اللہ کا بندہ یہ دونوں انٹرسٹس اپنا لیتا ہے, یعنی حضور کی ذات بھی اب اللہ کے بندے کا انٹرسٹ ہو جائے, یعنی محبت ہو جائے حضور سے, اور اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے, اور وہ مخلوق کے لیے جینا شروع کر دے, اللہ پاک اسے دوست بنا لے. ڈاکٹر صاحب جتنے صوفیات ہیں آپ دیکھیں, وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی خانقاہ میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آنے والے کا مذہب, مسلک, اس کا رنگ, نسل, زبان نہیں پوچھی جاتی, اور کھانا کھاؤ. وہ سب سے وہ محبت کا سلوک کرتے تھے. معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ نظام پاک, ہر مسلک ہر مذہب کے لوگ آتے تھے. تو اب تو یہ معاملہ ہے, میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں فلاں سے ہاتھ ملایا, ہم نے دیکھا جی وہ ٹی وی پہ یا اخبار میں فلاں سے ہاتھ ملایا, یہ ہمارے مسلک سے فارغ, یہ بھی فارغ, یہ بھی فارغ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو گمراہی پھیل رہی ہے تو علماء کیا کر رہے ہیں؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے علماء جو ہیں وہ مسلمان کافروں کی فہرست میں اضافہ فرما رہے ہیں. تو یہ آج کل تو بہت ہی کام تیزی سے جاری ہے. جی میں چاہوں گا, ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جی, پروفیسر ام حبیبہ اسماعیل, آپ سوال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب, آپ نے اتنے اہم موضوع پر ترتیب دیے گئے اس پروگرام کا حصہ بننے کا مجھے موقع دیا, اور خصوصاً میں مبارکباد پیش کروں گی محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کو کہ آپ نے تصوف کے باب میں ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو کہ یقیناً اگر ہم تصوف کی کتب میں دیکھیں تو گزشتہ سے پیوستہ کتاب ہے. تصوف سے متعلق بہت سی ابحاث جو ہے وہ گزر چکی ہیں. میرا سوال, چونکہ ابھی خانقاہی نظام کا ذکر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, آپ نے اپنی کتاب اسلام میں خدمت خلق کے تصور میں ایک بڑی مختلف بحث جو ہے وہ بیان کی ہے, اور وہ پاکستان کے اندر جو خانقاہی نظام ہے اور ہماری جو بڑی اہم خانقاہیں ہیں ان کا معاشی نظام جو ہے, اور وہ معاشی لحاظ سے کیا جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں خدمت انسانیت کے باب میں, وہ بڑی ایک بہت مختلف بحث ہے. میں چاہوں گی کہ اس کی وضاحت کر دیں کہ کس طریقے سے انسانیت کی خدمت میں معاشی نظام جو ان خانقاہوں کا ہے وہ سرو کر رہا ہے. اور دوسرا سوال, چونکہ ہم نے نوجوان نسل کی بہت سی یہاں پر ان کے اشکالات کو بھی ذکر کیا ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ چونکہ آپ نے ایز اے یوتھ لیڈر اس ٹاپک پر لکھا ہے, تو میرا سوال اس حوالے سے سر آپ سے یہ ہے کہ جب ہم اپنی یوتھ کو دیکھتے ہیں تو وہ جب کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ تصوف کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں روحانیت کے ساتھ, اور جب بات آتی ہے دنیا کی تو وہ مادیت کی طرف ہے. تو روحانیت اور مادیت کی کنفیوژن ہے, یہ کانٹراڈکشن ہے. عام طور پر جو عمومی تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تصوف کی اصطلاحات کو پڑھ تو لیا ہے, مگر اپنی زندگی میں اگر اسے اپنانا ہے تو پھر آپ کو دنیا کو ترک کرنا پڑے گا. تو کیا روحانی منازل, روحانی ترقی کے لیے, اور اگر کوئی تصوف کی راہ پر چلنا چاہے تو اسے دنیاوی زندگی کو ترک کرنا پڑے گا؟ یہ دو سوالات کی سر وضاحت فرما دیں. جی, یہ دونوں اہم سوال ہیں. اس میں پہلی بات جو آپ نے جنرل پوچھی کہ جو خانقاہوں کا اور مزارات کا معاشرے میں کنٹریبیوشن ان جنرل کیا ہے, اس کے لیے ہم خانقاہوں کی تاریخ کو اگر تھوڑا بہت جانیں تو ان خانقاہوں کا کم و بیش ہمیں جو ہسٹوریکل ریکارڈ, ایون دو اس پر لٹریچر تو کم پروڈیوس کیا گیا ہے اس کی تاریخ کے اوپر, جو میں نے پھر اس کتاب میں اس کو کچھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے, تو لیکن ہمیں کم و بیش 1200 سال یا اس سے زائد عرصے سے ہمیں خانقاہوں کا تصور ملتا ہے. اور حضرت رسالہ کشیریہ میں پہلی مرتبہ
تھوڑا بہت ہمیں خانقاہ کا تصور ملتا ہے، اور آگے پھر ڈاکٹر صاحب اصحاب صفا کے چبوترے سے ہی خانقاہ تو شروع ہو گئی تھی. ہاں، اگر اس کو حضرت اصحاب صفا کے اس کو تصور کر لیا جائے پھر وہ خانقاہ کی بات ہے آقا علیہ السلام کی یونیورسٹی تھی. وہ ایک خانقاہ تھی، وہ ایک یونیورسٹی تھی ایک ہی وقت میں. تو اگر تو اس کو وہ ملٹری اکیڈمی بھی تھی. جی ہاں، تو وہ لیکن جو نام ہمیں ملتا ہے نا، جس کو خانقاہ یا رباط یا اس طرح کے الفاظ دیے گئے اس قسم کی لوکیلٹیز کو اور پریمیسز کو، تو وہ ہمیں 1200 سال سے اس کا کم و بیش ملتا ہے ہسٹوریکل. پھر یہ مختلف بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے آ کر آباد کیے، عرب و عجم میں، مغرب میں، پھر اس کے بعد ایشیا میں، ایسٹ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں. پھر سفر کر کے بزرگان دین جاتے تھے، وہ جس جگہ پر آباد ہو جاتے وہ اپنے ارد گرد کمپلیکسز کریٹ کرتے تھے، کمپلیکس بناتے تھے. پھر وہ کمپلیکس جو ہے وہ میں ان کو فلنٹرافک انسٹیٹیوشنز کہتا ہوں کہ وہ فلاحی ادارے تھے فل فلیج جو آپ نے اس زمانے میں قائم فرمائے. پھر وہ لوگ دور دراز سے ان بزرگوں کی زیارت کے لیے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے اور ان کمپلیکسز سے استفادہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے. ایک شعر سن لیں. جی ہاں. آپ جب گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ تو بالکل یہ جو آپ نے فرمایا اس کو اصغر گونڈوی بہت بڑے شاعر ہوئے جن کو سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رشید احمد صدیقی سے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، کہ یار تمہارا یار بہت بڑا شاعر میری نظر میں ہے، اس نے ہمارے تصوف کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. تو وہ شعر اصغر گونڈوی کا یہ تھا کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے. جی سبحان اللہ. تو یہ ان بزرگان دین نے اپنے ارد گرد یہ میخانے سجائے. تو بعد ازاں پھر جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہی جگہیں، وہی خانقاہیں جو انہوں نے آباد کی تھی، جہاں پر ان کے مسکن تھے، ڈیرے تھے، وہیں ان کی تدفین ہو گئی، تو وہ مزارات میں تبدیل ہو گئے. پھر یہ مزارات نے اپنا، بہت سارے بیشتر مزارات نے اپنا سلسلہ وہی جاری رکھا جو خانقاہوں کا تھا. فار ایگزامپل ہم حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی ہی بات کر لیں تو اس میں عموماً ایک طبقہ معاشرے میں ایسا بھی ہے ہمارے ہاں جو بزرگان دین یا صوفیاء کرام کے مقامات، ان کی تعلیمات یا ان کے کنٹریبیوشنز کا اتنا قائل نہیں ہے. تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اگر کوئی ان کے روحانی کنٹریبیوشنز کو تسلیم نہیں کرتا تو ان کے معاشرتی کانسٹیٹیوشنز، ان کی کنٹریبیوشنز کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. اس تناظر میں دیکھ کے کہ ایک اکنامک پرسپیکٹیو سے نیشنل اکانومی میں ان بزرگان دین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کنٹریبیوشنز کتنے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو اسٹڈی کیا. تو جو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، اب حضور داتا صاحب کا جو مزار اقدس ہے ہر روز، یعنی اب یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ پراپر ریسرچڈ فیکٹس ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. ہر روز 10,000 افراد کھانا کھاتے ہیں، یعنی ایک مہینے میں بالکل ٹھیک 3 لاکھ افراد وہاں کھانا کھاتے ہیں. یہ عام دنوں میں ہے، یہ ہر روز 10,000 یہ عام ایام میں. عرس کے ایام اور دیگر ایام کے اندر یہ عدد لاکھوں میں چلا جاتا ہے. یعنی ہر مہینے اگر 3 لاکھ آدمی کھانا کھا رہا ہے تو 36 لاکھ آدمی ایک سال میں حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز مبارک کا لنگر کھاتا ہے، ان سے پلتا ہے. اور نہ جانے کتنے بھوکے جن کو سرکار نہیں پال سکتی، یہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی پال رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ظہیر میر جو ہمارے میو اسپتال کے ایم ایس تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے علی حجویری ڈرگ جو ہے وہ فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے. وہ کتنے ہزاروں جو مریض ہیں ماہانہ ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں، دوائیاں مفت دیتے ہیں، اور وہاں داتا صاحب خود وہ بیٹھتے ہیں جا کے اور سارا ہفتہ مستقل لوگوں کو، اور جن کو ضرورت تھی ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرواتے ہیں جا کے. یعنی یہ ایک سوسائٹی یہ کام کر رہی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اور اسی طرح اگلا، یہ تو ایک میں نے صرف لنگر کی بات کی. اس کے علاوہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر جو مختلف غلے میں یا ڈونیشن باکسز کے اندر جو اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے اراؤنڈ دربار شریف،
وہ سالانہ تقریباً 1 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے صرف ایک مزار اقدس سے. یعنی دس مچ کنٹریبیوشن دس مزار اقدس از میکنگ انٹو نیشنل اکانومی. ڈاکٹر صاحب میں نے 4 کنال زمین جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل بنانے کے لیے 1 پائی کے بغیر ڈونیٹ کی ہے. سبحان. اس طرح داتا گنج بخش وہ جو بنا یہ ایسے ہی ہے. اور یہ سروے میں نے یہ مجھے پتہ چلا کہ جو وہاں پر ڈونیشن باکسز ہیں اس کے اندر لوگ زمینوں کی رجسٹریز ڈال کر جاتے ہیں عقیدت. تو اگر کوئی بھی اور رشتہ ناتا نہ رکھنا چاہے کوئی حضور داتا صاحب کے ساتھ تو صرف نیشنل اکانومی میں جو گورنمنٹ کا کام ہے اس میں اکنامک کنٹریبیوشن کا انالیسز. اور صرف یہ بھی نہیں, آگے تقریباً 10,000 خاندانوں کو جو مزار اقدس اور اس سے متعلقہ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر لنگر ہے, دیگیں باہر بنتی ہیں, پھول والے ہیں, باقی جو اس سے متعلق جتنی دکانیں ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, کیفیز ہیں, ان ساروں کی اکنامک ایکٹیویٹی جو لاہور میں چل رہی ہے صرف حضور سیدنا داتا علی حجویری کے مزار اقدس کی وجہ سے وہاں پر اس کے نتیجے میں 10,000 خاندانوں کو روزگار ادھر سے میسر آ رہا ہے. لارڈ کرزن جو وائسرائے ہند تھا وہ جب واپس گیا یورپ میں تو انہوں نے کہا کوئی خاص بات یورپ کی بتائیں. چرچل نے کہا, اس نے کہا بر صغیر میں 2 قبریں ہیں جو وہاں پہ حکومت کرتی ہیں, ہم تو بندوق کے زور پہ کر آئے, دلوں پہ 2 قبریں حکومت کی. انہوں نے کہا کون کون سی؟ اس نے کہا ایک معین الدین چشتی اور ایک اورنگزیب عالمگیر, دلوں پہ ہی حکومت کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, آج معین الدین چشتی اجمیری دیکھیں نا, غالباً وہ 120 من کی وہ دیگ ہے. اگر میں 2 دیگیں بنتی ہیں, ایک بڑی دیگ. ناصر آپ بھی, میں اس میں 2 چیزیں صرف ایڈ کر دوں اور فیکٹ تاکہ یہ انفارمیشن ہماری اور لوگوں تک چلی جائے. تو یہ 10,000 خاندانوں کو روزگار میسر آ رہا ہے صرف اس کے ذریعے. اور جو اگلی خاص بات ہے, جو اوقاف پنجاب ہے جس کے تحت کم و بیش 600 مساجد پورے پنجاب میں رن ہوتی ہیں, اس کے اندر تقریباً کسی مسجد میں 2 ملازمین ہیں, کسی مسجد میں, بڑی مسجد میں 3 ملازمین ہیں. تو اوقاف پنجاب کا 90% ایکسپینس یہ صرف حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کی انکم سے چلتا ہے. تو یہ ایک اس میں ذوق کی بات بھی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے یہ توفیق مجھے دی, جو جگہ ٹیکس تھا وہ میں نے ختم کروایا مسلسل پروگرام کر کے. داتا صاحب 10 روپے لیتے تھے ایک جوتے کے, اور اگر کوئی 5 نمازیں پڑھے تو 50 روپے, اور غریب لوگ وہاں جاتے تھے وہ کیسے نماز پڑھیں. تو میں نے اس کو جگہ ٹیکس کا نام دے کے مسلسل پروگرام کیے. الٹیمیٹلی حکومت نے مجبور ہو کے پھر اس کو ختم کیا. اگر اس کو بھی اکنامک ایکٹیویٹی کے تناظر میں جسٹس صاحب دیکھ لیتے نا تو این ممکن ہے اس سے کئی لوگوں کا گھر چل رہا ہو. تو اکنامک کنٹریبیوشن تھا سوسائٹی. سب وہ اوقاف والے اپنے جیبوں میں ڈال لیتے تھے, اللہ معاف کرے. بہرحال جی ناصر. غازی صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کو, کہ آج کا مضمون جو آج کی نوجوان نسل کی بہت ضرورت ہے, اور جس طرف جو نگلیکٹڈ بھی ہے اس حوالے سے کہ اس کی اتنی مخالفت ہو گئی, اپنوں نے عملی مخالفت کر دی اور پرایوں نے علمی مخالفت کر کے اس مضمون کو اس تناظر پر لا کھڑا کیا کہ آج کے نوجوان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اس طرف آیا جائے. اور اس میں اتنی رسومات کے پردے اس پر چڑھ گئے اور اتنے زیادہ معاملات بگڑ گئے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. میں اس حوالے سے حدیث جبریل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا کے بات آگے چلانا چاہتا ہوں کہ اس میں چونکہ وہ دین کا پورا ایک خلاصہ ہے, اس میں حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے جانے کے بعد صحابہ سے فرمایا, ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم, یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. انہوں نے سوالات 3 کیے تھے. اس میں جو حضور شیخ الاسلام نے منہاج الخطبات میں لکھا نا کہ اساس و اعمالنا اسلام, اساس و عقائدنا وہ ایمان, اور اساس و اخلاصنا و احوالنا وہ احسان ہے. اب احسان وہ تزکیہ ہے, تصفیہ ہے, تو یہ تصوف بھی باقی علوم کی طرح قرآن کا خادم ہے. اس کو قرآن کے خادم کے طور پر کیوں نہیں پیش کیا گیا کہ تصوف کا جو علم ہے وہ قرآن مجید کی جو ٹرمز ہیں, قنوت فی العبادہ, تزکیہ, تصفیہ, جو انر پیوریفیکیشن اور پرگیشن کا جو قرآنی نصاب ہے اس کو تصوف کی صورت میں جمع کیا. تو ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ آپ نے منہاج السالکین لکھی, تو ایک مسلمان کے لیے سالک ہونا, سالک اسی معنی میں جیسے بالکل صوفیاء لیتے ہیں, یہ وجوب کے درجے میں ہے یا استحباب کے درجے میں ہے؟ اور اگر کسی کو وہ استاد و مرشد, مربی, رہنما میسر نہ آئے
تو اس کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ان اخلاق حسنہ کے ساتھ مزین کرے جن کا مضمون قرآن کی صورت میں، قرآن مجید کی آگے تفسیر میں تصوف نے دیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم سوال ہے. جی، بنیادی طور پر جو اس دور میں، آج کے دور میں جو تصوف کی بنیادی تعلیمات ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی ہیں، ٹھیک، اور ہم جب اس کو صرف ٹائٹل تصوف کا دے دیں، اور اگر آپ اس کے ٹائٹل بے شک ہٹا دیں، وہ اپنی اصل میں تعلیمات بنیادی طور پر اسلام کی ہی ہیں، اور ان کو بطور تعلیمات اسلامی تصور کیا جائے تو وہ واجب کے درجے میں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا انکار ممکن نہیں ہے. کئی بار آپ ان کو چھوڑ دیں زندگی کے اندر سے تو آپ ارتکاب کرتے ہیں گناہ کا. میں یہاں پر حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ میں نے منہاج السالکین کے اندر اس کو روایت کیا ہے، ایک چیپٹر کے اندر یہ نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے گناہوں کی تقسیم کی ہے. اس چیپٹر میں انٹرسٹنگ ہے. اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے جس کو امام قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کو روایت کیا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو کبائر ہیں یہ 70 ہیں، یعنی کچھ کے ہاں کبائر 7 بیان ہوئے، اور سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کبائر 70 ہیں. اب ان کبائر کی فہرست کی طرف صرف آپ توجہ کر لیں، جو چیزیں انہوں نے اس میں بیان کر دی ہیں وہ آپ کو تصوف کے بنیادی انگریڈینٹس نظر آئیں گے، اور جب کہ وہ اس کو کبائر میں شمار کر رہے ہیں سیدنا ابن عباس. جیسے بنیادی چیزیں جو ہیں، کسی کو قتل کرنا، جادو کرنا، پھر نماز ترک کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، ان کو تو کبائر میں لیا ہی ہے. پھر اس کے بعد غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کو بھی وہ کبائر میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کی باتوں کی ٹو لگانا، کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھانا، کسی سے مستقل بنیادوں پر جھگڑتے رہنا، یعنی مزاج کا جھگڑالو ہونا، اس کو وہ بھی کبائر میں شامل کرتے ہیں کہ کوئی شخص جھگڑے والا ہے. تو یہ چیزیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو تصوف آپ کے اندر سے نکالتا ہے. تصوف کی تعلیمات، اخلاقی روحانی تربیت، یہ چیزیں آپ کے دامن کو پاک کرتی ہیں. پھر کسی کے لیے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، غصہ رکھنا، اس کو شامل کرتے ہیں، اور تصوف اس غصے سے نجات کی طرف آپ کا سفر طے کرواتا ہے. اسی طرح عموماً جھوٹ بولنا، رشوت دینا، ظلم آپ نے کرنا. کی ہیں اللہ ماشاءاللہ، 70% جن لوگوں کا تصوف کا دعویٰ ہے، خانقاہ نظام سے تعلق ہے، یہ 70% یہ 70 جو باتیں آپ کے ان میں پائی جاتی. یہ بات بالکل درست ہے. انفارچونیٹلی اس سے نکلیں کیسے؟ آج ان کو یہ بھی بتائیں. آپ تو جو یوتھ کے اس وقت آپ نمائندے ہیں، دیکھیے میں نے زبردستی آپ کو کہا کہ آپ آج اس لباس میں آئیں. مجھے بہت سعید بغدادی نے کہا کوئی چھوٹ، میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ جن کو ہم نے اپروچ کرنا ہے، دیکھیں جو بیچارے وہی جو میں نے کہا کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں جگر، وہ تو بیچارے سارے جن کو اسرائیل صبح شام نظر آتا ہے وہ تو وہ پہلی مسجد میں ہیں. یہ جو باہر نکلے میکدہ میں جو لوگ ہیں ان کو مسجد میں کیسے لانا ہے؟ جو کوئے صنم کی طرف وہ قدم گامزن ہیں ان کو سوئے حرم کیسے لانا ہے؟ وہ اس لباس میں، یہ جو بیٹھا ہوا ہے کاظمی اس لباس میں، یہ ان کو ہم نے واپس لانا ہے. اس لیے آپ نے یہ پابندی لگائی. اس کی میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ بالکل صحیح بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے ممکن، کیونکہ حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگوں میں سے ہیں، بزرگوں میں ہمارے مہمان جو ہیں، تو ان کا ایک بڑا پیارا قول ارشاد فرمایا انہوں نے کہ صحیح اللہ کے ولی کا کسی کو میسر آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ کسی شخص سے اللہ پاک پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر صحیح معنوں میں کسی کو کسی زندہ ولی کی صحبت مل جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے کسی شخص کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیا. سبحان اللہ. سبحان. اب لوگ متلاشی ہوتے ہیں، لوگوں کو میسر نہیں آتی صحبت، کئی بار گمراہ ہوتے ہیں، پھر دھوکہ کھاتے ہیں بہت ساری جگہوں سے، اور بڑے بڑے بازار میں جال بچھائے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اب اس میں ایک نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟
سب سے پہلے اس بات کا ادراک ضروری ہے، اویئرنیس ہونا کہ اسے کچھ چاہیے. ٹھیک. جب یہ اویئرنیس پائی جاتی ہے، طلب صادق آپ سے طلب مراد ہے. صادق تو بعد میں ہوگی، بنیادی طور پر طلب کا پایا جانا یہ ضروری ہے پہلی سٹیج میں. جب اس میں یہ طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والا منہ بنا لو. یعنی اگر کوئی سچی صحبت میسر ابھی نہیں بھی آئی تو تلاش شروع کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑ لو. یعنی قرآن مجید سے جوڑ لو، احادیث مبارکہ سے جوڑ لو. استاد جو خیر والا، علم دین سمجھنے والا، مطالعہ ہے، کشف المحجوب پڑھ لیں، دیگر بزرگان دین صوفیاء کی کتب کا مطالعہ شروع کر دیں تو اس طرف کم از کم جتنی سمجھ آ جائے اپنے آپ کو ادھر جوڑ لیں. اللہ پاک کی پھر انتظار کریں کہ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرما لے اور اس کی زندگی میں کسی اللہ والے سے ٹکراؤ ہو جائے. ڈاکٹر دیوان سید فرت حسین بخاری، جناب سوال ڈاکٹر صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام میں ایک ٹاپک میں یہ چیز ہے کہ دور حاضر کی ضرورت اور تصوف. جہاں تک کہ تصوف کا جو سلیبس ہے وہ میرے خیال میں تو وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا، اور وہ وہی ہے جو تابعین کے دور میں تھا، اور وہ اب تک ہے اور رہتی قیامت تک وہی رہے گا. کیونکہ صوفی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھے، جو صحابہ تھے وہ صوفی تھے، تابعین کے دور میں ان کو صوفی کہا گیا، مقربین جو تھے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نوجوان نسل کے دلوں میں عشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا کر دیا جائے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تبلیغ نہیں فرمائی تھی کہ آپ بیٹھ کے آپ کہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، بلکہ وہ ایک حضرت شیبہ جب مسلمان ہوئے، ان منافقت کا شروع میں وہ تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے تھا، تو جب میں نے تلوار اپنی نکالی تو میرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک آگ کا شعلہ گرا. تو وہ جو میں نے دیکھا تو حضور نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ کر فرمایا، یا شیب ادن منی، اے شیب میرے قریب آؤ. تو حضور علیہ السلام نے جب ہاتھ یوں پھیرا تو کہتے ہیں اس کے بعد اگر مجھے کسی سے محبت تھی تو وہ حضور علیہ السلام سے تھی. تو اسی لیے حضرت نجم الدین کبریٰ نے یہ شعر لکھا کہ آرا کے دل از عشق پر آتش باشد، کہ جب عشق کی آگ دل میں بھر دی جائے گی تو ہر قصہ کے گوید ہما دلکش باشد، تو اس وقت ہر قصہ جو ہے نا وہ دلکش لگے گا. تو نوجوانوں میں عشق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس طرح پیدا کرنا چاہیے؟ جی جناب. یہ بڑا اہم اور میرے خیال میں ہر درد مند دل کا سوال ہے یہ. اور اگر اس کو خلاصتاً میں عرض کرنا چاہوں کہ آج کیا کرنے کی ضرورت ہے، ان تصوف اور صوفیاء کی ان روایات کو پھر سے زندہ کرنے کی 3-4 امور انجام دینے کی ضرورت ہے. میں اس کو چند الفاظ میں بیان کرتا ہوں. آج یعنی ذمہ داریاں کئی جگہوں پر یہ نبھائے جانے کی ضرورت ہے. پرابلم ایک یہ معاشرے میں سوسائٹی کا یہ بھی ہے کہ پرانے ادوار ذرا ستھرے بھی تھے، کچھ اجلے تھے، اتنی زیادہ انٹرفیرنسز نہیں تھی، ایکسٹیریئر اور ایکسٹرنل فورسز کے حملے اتنے زیادہ نہیں تھے، تو خیر کی طرف جلدی سے سفر طے بھی ہو جاتا تھا. آج یہ مادیت گزیدہ اتنی زیادہ نہیں تھی. آج اتنا زیادہ غلبہ ان ساری چیزوں کا ہو گیا ہے. آپ امیجن کریں اگر حضور سیدنا داتا علی حجویری فرما رہے ہیں 1000 سال پہلے کہ پرانے ادوار کے اندر جو ہے تصوف کا لفظ نہیں تھا لیکن ہر کوئی کردار کا صوفی تھا، اور آج ہمارے دور میں کردار کے صوفی نہیں رہے اور صرف لفظ باقی ہے، تو آج 1000 سال بعد ڈیٹیریشن کا عالم کیا ہوگا؟ تو آج کرنے کا کام کیا ہے؟ تصوف کی جو تعلیمات ہیں اس کے 2 بنیادی پہلو ہیں. ایک اس کی تھیری ہے اور ایک اس کی پریکٹیکل سائیڈ ہے. یعنی ایک عملی تصوف ہے اور ایک تصوف کا فلسفہ ہے. ان دونوں کو جدا ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو تصوف کو تعلیم دیتے ہیں انہیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھیری اور جو اس کا فلسفی ہے وہ جدا ہے اور پریکٹیکل سائیڈ کچھ اور ہے. آج میں سمجھتا ہوں جس تصوف کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ امام غزالی کا تصوف ہے. وہ حضور سیدنا داتا علی حجویری
रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुफ़ कश्फुल माजूब का तसव्वुफ़ है, वो हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ये जो बुज़ुर्गान दीन है ना, ये जो सलातीन है, आप इनकी कुतुब उठा के देख लें, ये कहीं आपको करामात के तज़किरे इनमें नहीं मिलेंगे। आप इमाम गज़ाली की इह्या उलूमुद्दीन उठा के देख लें, वो सरतापा तसव्वुफ़ है, लेकिन वहाँ पर आपको कहीं करामात के फ़लसफ़े, अख्ताब के अदद कितना होता है, अब्दाल कितने होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐसी आभास कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमें उस अमली तसव्वुफ़ की तालीम की तरफ नौजवानों को लाने की ज़रूरत है, और जो मसनद पर हैं, जो उलमा हैं, जो मिंबर रसूल पर हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि किन टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है, किन टॉपिक्स को तालीम करना है और किन टॉपिक्स को अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब, हमारे जो मिंबर व महराब पे हैं उनको तो बहुत पता है, वो जंग जमल और जो है वो सफ़ीन, उसका फ़ैसला आज करने के लिए बैठे हुए हैं, उसके तज़ियात हम कर रहे हैं। हम आज कौन मासूम है कौन गैर मासूम है उस पर कर रहे हैं। हम यजीद जो है उसको क्लीन चिट देने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो इन मामलात पे बैठे हुए हैं, और फिर एक से बढ़ के, जो एक गाली मैंने दी है दूसरा उससे बढ़ के देगा तो फिर बात बनेगी। तो मिंबर व महराब से तो इस वक्त नफ़रत के ताजर हैं, और वो जो मोहब्बत के पैगंबर थे वो पता नहीं किधर चले गए। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बू ज़रो दल के अवैसो चादर ज़ारा। इकबाल ने बड़ा रो के पीट के ये कहा। ये सही बात। तो हमें इस वक्त जिनको अल्लाह पाक ये दर्द दिल दे दे, या जिनके अंदर ये शऊर बेदार हो जाए, वो कम अज़ कम जो उसके हल्का में है, जिस तक उसकी रसाई है या जो उसकी रीच में है, उस तक खैर की अवेयरनेस इस अंदाज़ में पहुँचाए कि तालीम अमली तसव्वुफ़ की दे। मैं ये ख़ुसूसियत से यहाँ ज़िक्र करना चाहता हूँ कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी मद्दज़िल औलाली, आपकी पूरी ज़िंदगी आपने 7000 से ज़ायद लेक्चर्स पूरी दुनिया में अब तक आप डिलीवर फरमा चुके हैं। कहीं आपने इतिकाफ़ की रातें हों, तसव्वुफ़ के जितने सब्जेक्ट्स हों, आपको कभी उनके ख़िताब पे तसव्वुफ़ का फ़लसफ़ा नज़र नहीं आता। आप हमेशा अमली तसव्वुफ़ की बात करते हैं, अखलाक को संवारने की बात करते हैं, आदात को संवारने की बात करते हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के फ़रोग़ की बात करते हैं। इसी की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब को गालियाँ नहीं आती तो क्या डॉक्टर तारुल कादरी साहब का आप जिक्र करते हैं, उनको गालियाँ सिखानी पड़ेगी। जंग रहने के बावजूद गालियाँ नहीं आई। जी काज़मी साहब आप। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब आपने भी नुक्ता उठाया है, थेरी और जिसको हम डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ तसव्वुफ़, और जो इसका प्रैक्टिकल साइड है। मैं यहाँ पर एक गैर ज़रूरी शायद इजाफा कह लें, मैं जो थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, प्रैक्टिकल तसव्वुफ़ के रास्ते पर चलने के बाद वो अहवाल थे जो हमारे लिए फ़िलासफ़ी और थेरी हैं, उनके लिए वो अहवाल हैं, औलिया अल्लाह के वो एक्सपीरियंसेस हैं। तो औलिया अल्लाह के एक्सपीरियंसेस बग़ैर एक्सपीरियंस किए जब हम देखते हैं तो हमें वो थेरी लगती है, ये वो लाइफलेस वर्ड्स लगते हैं, उनकी अपनी जगह। उस पर क्वेश्चन भी करता है नौजवान ज़हन, अगर इसको समझ जाया जाए आज कि यानी अमल क्या है और अमली तसव्वुफ़ क्या है और शरीयत की पैरवी है, तो फिर वो सवाल पैदा नहीं होते। एब्सोल्युटली। और मैं आपकी मौजूदगी में जैसे किताब के टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आप कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये जिन लोगों ने सवाल उठाया है कि तसव्वुफ़ एक पैरेलल रिलीजन है, ये सवाल उठाया जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। हुजूर दाता साहब हैज़ निप्ड दिस इन द बड, जब वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर अपने दौर तक के औलिया अल्लाह का पेन स्केच पेश करते हैं और हर एक की स्पिरिचुअल डायमेंशन दिखा रहे हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर की, फ़ारूक़ आज़म की, उस्मान गनी की, मौला मुर्तज़ा की, आइमाए अहले बैत की, इमाम जाफ़र सादिक तक असहाब सुफ़ा की, तो वो इस सवाल को 1000 साल पहले प्रीएम्प्टिवली एड्रेस कर रहे हैं कि कल को कुछ लोग आएंगे तो तसव्वुफ़ को बिद्दत कहेंगे, रूहानियत को बिद्दत कहेंगे। ये बिद्दत नहीं है, ये फ़िनोमेनन सिद्दीक़ अकबर के पास है, फ़ारूक़ आज़म के पास है, इन आइमा ताहिरीन के पास है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आखिर में आप ही की बात के अंदर थोड़ा सा फिर गैर ज़रूरी इजाफ़ा, बहुत से औलिया अल्लाह, क्योंकि इंसानों में भी तो तफावत है, इंसान भी मुख्तलिफ हैं, तो इंसानी नफूस में साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। बाज़ औक़ात हमें हज़रत बायज़ीद बिस्तामी भी चाहिए, बाज़ औक़ात मंसूर हल्लाज भी हमें चाहिए, वो एक ख़ास किस्म की साइकोलॉजी को एड्रेस करते हैं। और ऑफ कोर्स
ہمیں اس دور میں آج کل جیسے آپ نے فرمایا ہمیں شیخ جنید بغدادی چاہیے, جنیدی اسکول آف تصوف, اور جنیدی تصوف کا اسکول جسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا صاحب جیسے گرینڈ صوفی ماسٹرز میسر آئے, یہ مادیت کو اور روحانیت کو ایک سکے کے دو رخ سمجھتے ہیں. یہ جن کو ہم اپوزٹ سمجھ رہے تھے, مٹیریلزم کو اور اسپرچولیزم کو, یہ وہ ارباب تصوف ہیں جنہوں نے کہا کہ ریالٹی ایک ہے, یہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. اور اقبال نے ریکنسٹرکشن میں اسی پہ کلمنیٹ کیا, اور ان کا وہ جملہ, اور میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گا. علامہ صاحب فرماتے ہیں قرآن از اے بک آف ڈیڈ, اٹ از ناٹ اے بک آف آئیڈیا. کیونکہ اسلامی تصوف میں علم اور عمل کی ڈائیکاٹمی ہے ہی نہیں. داتا صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ علم اور عمل بنیادی طور پر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہم نے کی ہے, میرا خیال ہے اس ڈائیکاٹمی سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. پھر ہمیں روحانیت اور مادیت, اس کا جو فرق ہے یہ بھی ہم جب ختم کریں گے تو پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ شاید چل پائیں گے. ڈائیکاٹمی جی ہاں, جو مٹیریلزم اور جو اسپریچولیزم ہے نا, جس کے اوپر ہماری بہن نے بھی پہلے سوال کیا, پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر دوبارہ سوال فرمایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصوف کے اندر جو صوفیہ کرام نے جس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے, اس کے اندر کوئی ڈائیکاٹمی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ہمارے ذہنوں کا مسئلہ ہے. اس کی میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے اسماء الحسنہ حسنہ کا ہم ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں. کہیں اللہ پاک فرماتا ہے میں رزاق ہوں, کہیں فرماتا ہے میں شفا دینے والا ہوں, کہیں فرماتا ہے میں حفیظ ہوں, کہیں فرماتا ہے میں علیم ہوں, کہیں فرماتا ہے میں خبیر ہوں. تو اپنی صفات بیان فرمائی ہیں اللہ پاک نے. در حقیقت یہ صفات امور ہیں دنیا میں جو انجام پاتے ہیں. یعنی دنیا کا کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں, پروفیشن, دنیا کا کوئی بھی پروفیشن دیکھ لیں, آپ اس پر غور کریں گے تو اللہ پاک کے کسی نہ کسی ایک صفاتی نام کے تحت ہی نظر آئے گا آپ کو. کہیں فرماتا ہے میں شفا دیتا ہوں, تو اب یہ ڈاکٹرز کا شعبہ ہے جتنا, وہ اس میں آ جاتا ہے. یہ جرنلزم ہے, وہ فرماتا ہے میں خبیر ہوں, وہ سب اس کے تحت فال کر جائیں گے. وہ فرماتا ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ساری اس کے کیٹیگری میں فال کر جائیں گی. وہ فرماتا ہے میں رزاق ہوں, یہ فارمرز ہیں وہ آ جائیں گے. فرماتا ہے میں تمہارے درمیان معیشت تقسیم کرتا ہوں, تاجر اس کے تحت آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی آپ شعبہ دنیا کا پروفیشن اٹھا لیں گے, وہ کسی نہ کسی صفت باری تعالیٰ کے تحت, مجھے 2 منٹ دیں میں یہ موضوع, تاکہ یہ بڑی اہم بات ہے, تو وہ اس کے تحت وہ فال کرتا ہے. اب یہ وہ جو صفاتی نام ہے اللہ پاک کے, یہ کیا ہے؟ اور یہ پروفیشنز تو مٹیریلزم سے متعلق ہیں, جو ہم اس کو مٹیریلزم کی کیٹیگری میں ان کو دھکیلتے ہیں. یہ صفاتی, یہ اب پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کرتا ہوں. اب یہ جو جسٹس ہے, جوڈیشری ہے, یہ در حقیقت وہ پروفیشن اس کے تحت ہے. اب جتنے بھی لوگ اللہ پاک کے یہ جو صفاتی نام ہے, یہ در حقیقت اللہ پاک کے وعدے ہیں مخلوق کے ساتھ کہ میں تمہیں یہ سب کچھ دوں گا, جو یہ اس کے صفاتی نام ہے. اب وہ خود تو زمین پر تشریف نہیں لاتا اللہ پاک کہ وہ لوگوں کو براہ راست عطا فرمائے, عالمی اسباب ہے, تو عالمی اسباب ہے. تو اللہ پاک نے یہ شعبہ جات کریٹ فرمائے ہیں, پروفیشنز, جن کے ذریعے اللہ پاک اپنے یہ وعدے پورے کرتا ہے. تو اب اس کی ڈائیکاٹمی کیسے ختم ہوتی ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے, اگر وہ اس احساس کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ یہ میرے مولا کا وعدہ ہے اور اللہ پاک نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے مجھے چنا ہے, تو جس دن اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی, وہ چیک تو مریض کر رہا ہے لیکن وہاں اللہ پاک کی دوستی میسر آ جائے گی. وہ ایک بہت بڑی عبادت کر رہا ہے. کوئی جج بیٹھا ہے جوڈیشری پر, کرسی پر, اسے پتہ ہے کہ انصاف دینا اللہ کا کام ہے اور اللہ پاک نے اس کام کے لیے مجھے مامور کیا ہے اس کرسی پر. جب وہ پھر اللہ پاک کی خواہش اور ارادے اور منشا کے مطابق انصاف کرے گا تو پھر یہ ڈائیکاٹمی خود بخود ختم ہو جائے گی. اسی طرح فارمر ہے جو گرو کرتے, تو ہر شعبے کو اگر دیکھتے جائیں, اگر ہم اپنی پروفیشنل لائف میں ان کو, اور پھر انٹرسٹنگلی یہ جب آپ اپنی پروفیشن کے ساتھ جسٹس کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ یہی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ یہی ہے. تو یہ ڈائیکاٹمی فنش ہو جاتی ہے. بہت بہت آپ کا شکریہ, ہمارے پینلسٹ آپ کا شکریہ, اور ناظرین سامعین سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر بس ایک شعر آخر میں کر رہا ہوں کہ گفتگو اچھی لگی,
ذوق نظر اچھا لگا, مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. سب لوگ مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.